ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लोबल सर्च का पहला इंटरव्यू लेकर, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं बहुत कम इंटरव्यूज़ करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे माशरे के लिए, ओवरऑल बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मुसलमानों के लिए। तो मैं कोशिश ये होती है मेरी कि कोई इस तरह का अगर इशू है तो उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। हमने दुनिया को बदलते देखा है गुज़िश्ता कुछ माह में, गुज़िश्ता एक साल में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ड्रास्टिकली तब्दील हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये जो तगय्युर है ये अब तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। खुसूसी तौर पर अगर मुसलमान के तौर पर बात करूँ तो 9/11 के बाद दुनिया ने एक पहली तब्दीली देखी। जब ये वाक़या हुआ 9/11 वाला, तो इसके बाद से मुसलमानों को एक ख़ास किस्म की हेट का सामना करना पड़ा, इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा, और हर एक मुसलमान अपनी एग्जिस्टेंस को ही जैसे डिफेंड कर रहा था, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो, खुसूसी तौर पर वो लोग जो कि मगरिब में हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में हर एक मज़हब में एक शिद्दत पसंदी दिखाई देती है। हमारे हमसाये में एक हिंदुत्व का एक नैरेटिव है जो चल रहा है, और मेरा प्यारा नंदू छाया हुआ है वहाँ पर, वो तो इलेक्शन हारता नहीं है। और वो एक ऐसी साइकोलॉजी है जो कि डेवलप कर दी है कि हर कोई अटैक करता है मुसलमानों को, और अपने अकीदे को लेकर बहुत ज़्यादा फनेटिक हो गए हुए हैं लोग, बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गए हुए हैं। फिर इसी तरह की एक वेव हमें मगरिब में भी दिखाई देती है, मसीहियत में भी दिखाई देती है, और फिर जो ज़ायनिस्ट हैं वो तो खैर किसी और ही लेवल पर पहुंचे हुए हैं इसराइल के हिसाब से, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इस सब को देख के मुझे इस बात का बहुत शदीद एहसास होता है कि हमें ये वक्त ऐसा है कि जो अपने आने वाली नस्ल है उनको प्रॉपरली इक्विप करना चाहिए कि उनके ऊपर जब इस तरह के ऑनस्लॉट्स हों, इस तरह के अटैक्स हों, तो दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू टैकल दीज थिंग्स एंड हैंडल दीज थिंग्स। इसी चीज़ के ऊपर काम करते हुए मेरी मुलाकात हुई है हमारे आज के मेहमान से। एडवोकेट हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं, कानूनदान हैं, अनीक खटाना साहब। अनीक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सर थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, ज़रा पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका तारुफ हो जाए हमारे जो नाजरीन हैं, सामीन हैं, और उनको पता चले कि जनाब आप क्या करते हैं, और थोड़ी सी अपनी ग्रोथ के बारे में बताइए, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमें। सर मेरी स्कूलिंग जो है ओ लेवल्स वो मैंने लकास से की है। उससे पहले भी सारी स्कूलिंग लाहौर के अंदर ही की है, साइकेस से। उससे पहले क्रेसेंट में था, और फिर LGS में मैंने अपना एक AS 1 साल किया, और फिर मैं इंग्लैंड चला गया, फाउंडेशन प्रोग्राम किया जहाँ से क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। फिर उसके बाद मैंने अपना LLB ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से, इंग्लैंड से। और फिर 2014 में इंटरनेशनल लॉ और इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग के लिए मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में फ्रॉम क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अगेन। और 11 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हुए। करंटली आई एम रनिंग अ लॉ फर्म which is based in Lahore and Islamabad primarily, and we also have liaison offices in Peshawar and Karachi. तो बस काम चल रहा होता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। नाज़रीन, आपको सुनकर लगता होगा कि एक शख्स जो मगरिब में पढ़ा, बहुत छोटी सी उम्र में चला गया और वहाँ पर जाके पढ़ के आया, लेकिन मैंने इनके साथ ये बातचीत क्यों इनको बुलाया है, ये क्यों यहाँ पर आज तशरीफ़ फरमा है, मैं चाहूँगा कि आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि इनके जहन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या ख्याल डाला और ये किस किस्म का काम कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो एक टिल्ट है, जो एक खोज है जो शुरू हुई कुरान मजीद के हवाले से, ये क्या खोज थी और इसका माखज़ क्या था, कहाँ से बीज बोया गया और शुरू कहाँ से हुई? इनिशियली तो मेरे ख्याल से स्टार्ट तब से हुई, सोच नहीं थी, लेकिन वो सोच का एक सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अगर हमें चेन ऑफ कॉजेशन ढूंढनी हो तो शायद हमें वहीं जाना पड़ेगा, और वो था जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। माशाल्लाह। उस मेरे ख्याल से मैं ग्रेड 5th में या 4th में था उस वक़्त, और हम 3 भाई हैं, तीनों ने हिफ्ज़ किया माशाल्लाह। उसके बाद जैसे मैंने बताया स्कूलिंग लाहौर के अंदर ही हुई, और ये भी सारे जो उनसे हैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे। इसके अंदर भी
کوئی اس طرح کی سوچ زیادہ نہیں تھی, لیکن قرآن پاک کو ہم جو ان سے وہ پڑھتے تو ضرور رہتے تھے تاکہ یاد رہے. پھر انگلینڈ چلے گئے, تو انگلینڈ میں بھی جا کے جو پاکستان میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ حفظ کیا ہوا ہے, تو فیملی میں اور ہر جگہ پہ رسپیکٹ ملتی تھی, ہم بچے تھے, ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو جب انگلینڈ گئے تو وہ والی چیز جو ہے, جب دوست بنے وہاں پر جو مسلم بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, دوسرے ملکوں سے بھی تھے, اور ان کو بتایا کہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے ہمارے سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ والی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے. تو ان کو سمجھایا کہ بھائی حفظ کیا ہوا ہے, میمورائز کیا ہوا ہے, یاد کیا ہوا ہے, اور اس کو سمجھا نہیں ہوا ہے. تو وہ ہنستے تھے ہمارے کو, وہ کہتے تھے تو پھر اس کا پوائنٹ کیا ہے. تو اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیچھے اتنی کروڑ عوام جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, تو ہمارے لیے بہت امبیرسنگ ہوتا تھا یہ. لیکن ہم یہ کہ میں نے 5 سال گزارے وہاں پہ, انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی, تو اب لوگ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے بات بھی کی, کہ یہ جو تحقیق ہے نا, یہ میں نے ان یونیورسٹیز میں جا کے دیکھی ہے, چاہے وہ کسی سبجیکٹ پہ ہو, چاہے وہ ریلیجن پہ ہو, کیونکہ جب آپ کسی چیز کو جاننا شروع کریں گے تو ہی آپ اس کے قریب جا سکیں گے, اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اب وہاں پر جو سارے لوگ ڈگریز کر رہے تھے, کوئی لا کو سمجھ رہا ہے, کوئی سائنس کو سمجھ رہا ہے, کوئی انجینئرنگ کو سمجھ رہا ہے, کوئی ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے, باریکیوں میں جا رہا ہے. میں جیسے لا کہہ رہا ہوں, میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن میں, کہ 2 ملکوں کے جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اینڈ ایون انویسٹر ٹو انویسٹر. اب یہ باریکی ہیں, جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں, آپ وہاں تک نہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کا, کہ اس کو میں اپلائی کر کے اس کانفلکٹ کو ریزالو کروا سکوں. اب جب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو میں نہیں کر سکوں گا. تو میں نے اسی طریقے سے پھر امی ابا سے بات کی اپنے, انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے آپ کو قرآن پاک حفظ کروا دیا, اب آگے سمجھنا آپ کا کام ہے, آپ دیکھو کیا کرنا ہے اس پہ. میں واپس پڑھ کے آ گیا. جب تو جو میرے قاری صاحب تھے ان لوگوں کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی پوچھا کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے, مجھے بتایا. انہوں نے کہا بیٹا ہم نے بھی حفظ کیا ہوا ہے, تو ہمیں بھی نہیں پتا. اینی وے اس کے بارے میں پھر سوچتا رہا, لیکن 2020 کے اندر جا کے مجھے پرسنلی فیل ہوا کہ سوچ شاید بہت زیادہ, اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بیسک چیز ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں ہو, یہ مطلب آپ کیوں نہیں مجھے جواب دے رہے اس کا. بالکل. اور میرے دماغ میں سینس ہی نہیں بن رہی ہے اس چیز کی کہ بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ. اور پھر میں نے یہ بھی سنا دادا بھی بہت نیک تھے, نانا بھی بہت نیک تھے, ٹھیک ہے ویری گڈ. لیکن جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا تھا. تو مجھے میرے لیے بڑا الارمنگ تھا کہ وہ لوگ فوت ہو گئے, وہ چلے گئے ہیں, ناؤ مائی پیرنٹس ناؤ اس, سو دس از ویری امپورٹنٹ, مجھے اس کو سمجھنا ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہم 3 بھائی تینوں لائر ہیں, پھر ہمارے گھر میں والد صاحب نے بھی لا پریکٹس کیا ہے, تو پھر ہم سارے جب بیٹھے, اور ہماری وائف تھی انہوں نے بھی لا پڑھا ہوا ہے, تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے پھر بات کی ہم نے, اور ابا نے کہا قانون دیکھو اس کے اوپر. تو کانسٹیٹیوشن کھولا تو وہی جو سوچ تھی وہ لکھی ہوئی تھی. اچھا. یس, آرٹیکل 31 واز دیئر. اچھا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یس کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے. اس کو بس اس کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. بتائیے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم اسلامک کانسیپٹ, سو اس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. قانون بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو قانون کے اندر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسے ہی, لیکن اب یہ ہے کیسے وہ سمجھنا ضروری بہت ہے. اور جو کیونکہ اصل کام ہی میں نے پچھلے 6 سال اس چیز پہ کیے. بالکل. سو اب آرٹیکل 31 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عربک بھی پڑھائے گی, وہ آپ کو قرآن پاک بھی پڑھائے گی, ٹیچنگ آف ہولی قرآن, اور اس کے بعد جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ ہے اسلامیات بھی پڑھائے گی. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں آپ بتا رہے ہیں, ایک قرآن مجید, اسلامیات اور ٹرانسلیشن, دیز 3 things. ٹیچنگ آف ہولی قرآن, ٹرانسلیشن جو سی اس کی کلیئرٹی جو آئی ہے وہ ایکٹس میں جا کے آئی. اچھا, ابھی صرف یہ ہے ٹیچنگ آف ہولی قرآن, یس, اینڈ اسلامیات, اسلامیات اینڈ عربک. اچھا, یہ 3 چیزیں بتایا. آرٹیکل 31 کہہ رہا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ یہ ہر مسلمان بچے کو پڑھایا جائے گا. مسلمان کو, بچے کو بھی. اچھا, ہر مسلمان کلیئرٹی دیتے ہیں. اوکے, ہر مسلمان کو. اور یہ اسٹیٹ کے اوپر اب فرض ہو گیا, قانون بن گیا. سر یہ تو جب سے کانسٹیٹیوشن ہے, میرے سے پیدا ہونے سے پہلے کا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ جو ہے اٹ واز دیئر. آرٹیکل 31 کو جب ہم نے پڑھا تو وہ میں نے پڑھا 2020 میں. ٹھیک ہے, میں پڑھ کے واپس آیا تھا 2015 میں. تو 5 سال تو یہی چلتا رہا, پوچھتے رہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں وکالت سیکھ بھی رہا تھا پاکستان میں کیسے ہوتی, ڈفرینٹ چیمبرز میں میں نے کام کیا, پیپل ماسٹرز تھے میرے.
تو اس کے بعد پھر جب میں نے دیکھا تو ایکٹ 2017 میں اسلام آباد میں بھی آ گیا. اب جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا تو اس کو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے آگے تو پھر انیکٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صوبے کرتے ہیں. اب اسلام آباد نے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن ہے آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہو چکا ہوا تھا تو ہر صوبے نے اپنی اپنی انیکٹمنٹ کرنی تھی. 17 میں کیا ہوا کہ اسلام آباد میں انیکٹمنٹ ہوئی اور ایکٹ کا نام کیا ہے, کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2017. وہاں پر آ گیا. لکھا کیا ہوا تھا اس میں, اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے, میں نے نہیں لکھا, وہ تھا گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن ہر پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکول کا بچہ پڑھے گا. اچھا, اٹ از دیئر. آج بھی کوئی بھی جائے, ابھی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لے یا گوگل پہ لکھ لے, ایکٹ سامنے آ جائے گا, اس کے وہ پڑھ سکتا ہے. پہلے آرٹیکل 31 دیکھ لے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا سر یہ کنیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, لوگ ہالوں میں چیزیں دیکھتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا, پہلے آرٹیکل 31 ہو گیا اور اس کے بعد ایکٹ آ گیا, اسلام آباد میں ایکٹ آ گیا. جی جی, آپ نے پہلی 6 جماعتوں تک قرآن مجید ناظرہ 1 to 5 ناظرہ پڑھانا ہے اور 6ٹھی سے آگے تک 12ویں تک آپ نے ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھانا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت میں ہوا یہ کہ جب میں نے پنجاب کا دیکھا تو 2018 میں پنجاب میں بھی آ گیا ہوا تھا. اچھا, کہ گریڈ 1 to 5 ناظرہ ہیں, 6 to 12 ٹرانسلیشن پڑھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جرنی میری اس لیے یہ جو اسٹارٹ ہوئی اس میں تھروٹل اتنا زیادہ وہ آ گیا کیونکہ آلریڈی 2 صوبوں کے ایکٹ سے جو میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر حکومت نے وہاں پر کام کر کے بیک سیٹ پہ اس کو رکھ دیا ہوا تھا کبھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 2020 میں آپ کے اوپر یہ چیز پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آرٹیکل 31 ہے. یس. اور جب آپ نے اس کو فردر کوریدنا شروع کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ 2 جگہوں پر تو آلریڈی ایکٹ آ گیا. یس, آ گیا. اوکے, اب ناؤ وی آر پروگریسنگ ود دی جرنی. یس. سو ہوا یہ کہ وہ دونوں ایکٹس اکٹھے کیے آرٹیکل. اچھا, مزے کی بات یہ تھی جب میں نے ایکٹس پڑھے تو آپ بھی دیکھیے گا سر, ان ایکٹس کا جو اسٹارٹنگ ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم آرٹیکل 31 کی رسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے اس کے انڈر یہ ایکٹ بنا رہے ہیں. مطلب دس از ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ. اوکے, ٹھیک ہے. اور پھر انٹرپریٹیشن بھی دے دی کہ 31 کیسے لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسکولس کا رستہ بھی دے دیا. بالکل انہوں نے بنایا, وہ تو پہلے سے ساری انیکٹمنٹ بھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا اور میں کورٹ میں گیا. اچھا, ریٹ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جج صاحبہ ہیں جن کے سامنے یہ لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی افیکٹڈ نہیں ہیں اس سے, تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس سے, تو میں اس کو ڈسمس کر رہی ہوں. انہوں نے اس کو اڑا دیا. ٹھیک ہے. اب ایز اے لائر میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپیل فائل کر سکتا ہوں, اور تو کچھ نہیں کر. ویری ریسپیکٹفلی آئی بورڈ ڈاؤن, آئی کلیکٹڈ مائی فائل اینڈ دین وینٹ آؤٹ. میں نے اس کے بعد اپیل فائل کر دی, انٹرا کورٹ اپیل. وہ لگتی ہے ڈویژن بینچ میں. تو ڈویژن بینچ میں اس وقت تھے جسٹس شاہد وحید, ناؤ ہی از ایلیویٹڈ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ the other one was جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب. بالکل ٹھیک ہے. لکیلی what happened was کہ اب جب ریٹ کا سر میں عرصے سے کر رہا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ سر 1 منٹ ہوتا ہے آپ کے پاس ہائی کورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. 1 منٹ میں آپ جا کے جج صاحب کو کنوینس کر لیا تو کر لیا, ادروائز یو آر آؤٹ آف دا کورٹ. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ہوا یہ کہ وہ 1 منٹ جو تھا نا, 1 منٹ کے بعد جج صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ یار پہلی تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ واز شاکنگ فار می. سب لوگ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے. اچھا, جج صاحب کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ ہے. سر جج صاحب کو اس لیے نہیں پتا تھا کیونکہ جج صاحب کے پاس کبھی اس سے ریلیٹڈ کیس آئے گا تو وہ کہیں گے نا, تو پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد جو سیکنڈ چیز تھی نا جو کنیکٹ ہوئی وہ بہت زبردست تھی. وہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ کاؤنسل یہ تو میرے بچے بھی اسکول میں نہیں پڑھے اور قانون کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے. سو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی اور سمجھا دی انہیں کہ جو آگے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, کوئی یہ ریلیجس ایجنڈا نہیں ہے. بھائی یہ قانون ہے اور میرے بچے بھی نہیں پڑھے, ان کو پڑھنا چاہیے, قانون کہتا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل مجھے کل چاہیے عدالت میں. اچھا, یس, ایکٹیویٹ ہو گیا سارا کچھ. اچھا, کل ایڈوکیٹ جنرل صاحب عدالت میں آئے ہیں اور عدالت میں آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے انسٹرکشنز لینی ہے اور میں آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں, کیونکہ آف کورس ان کے بریف بہت زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں انسٹرکشنز لینی پڑتی ہیں. جج صاحب نے کہا نہیں, جن سے انسٹرکشن لینی ہے ان کو بھی کورٹ میں بلائیں گے. اچھا, سارے سیکرٹریز کو انہوں نے اچھا اس وقت نوٹسز کیے اور اگلے دن سارے کورٹ میں آ گئے. اچھا, اب جب وہ کورٹ میں آئے ہیں, کورٹ میں آ کے کہتے ہیں جی یہ کیا بات کر رہے ہیں. اب بہت انٹرسٹنگ چیز شروع ہونے لگی ہے جو کہ مجھے یہ ساری جرنی کے بیچ میں شاید 2026 میں آگے پتہ چلی ہے, اور اصل میں اس کا افیکٹی میں خود بھی تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اچھا, اس وقت وہ آئے عدالت میں اور عدالت میں آئے کہتے ہیں اس کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اس کیس کو تو جج صاحب آپ کو چلانا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو کنفیوز کر رہے ہیں کورٹ کو.
اچھا, ہم آلریڈی اسلامیات بچوں کو پڑھا رہے ہیں سارے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر اسکولز میں. بالکل ٹھیک. میں نے کہا سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ, with your permission, I would like to read the language of the Article 31. میں نے کہا جی پڑھیں. جب ہم پڑھے, اب آڈینس بھی خود پڑھ سکتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات. اچھا, اور نہیں ہے, اور نہیں تھا سر, اس کا افیکٹو میں بھی تھا. پورا بچپن میں اسلامیات پڑھتا رہا ہوں, which was the history of Islam and foundation of Islam, which is very good, بہت اچھا. But I had to understand the Quran as well. بالکل درست. اب میں نے حفظ بھی کیا ہوا تھا, ایک لیئر شاید وہ اپنے باقی بوائز سے آگے تھا, آگے اوپر تھے. بٹ وہ اور میں اس سیم اس میں تھے جہاں پہ ہم نہیں سمجھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. سو جج صاحب نے کہا کہ یہ تو صحیح انٹرپریٹیشن ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی بلکہ جو دوسرے جج صاحب سے بینچ پہ, انہوں نے مذاق سے کہا ہمارا سر ہوتا یہ کہ کسی بھی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کے نا لائرس کے 3 اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جیسے لکھے ویسے ہی ہوگا. سو آئی اپلائڈ دیٹ. جج صاحب نے مذاق کیا اس وقت کہ کاؤنسل آئی تھنک یو اپلائڈ دا لٹرل اپروچ. میں نے کہا یس یور آنر آئی ڈیڈ. کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا پریشر اتنا ہے, بینچ کا کام تو ہونا ہے, تو جو لکھا ہے وہ کریں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوا. اس کے بعد پھر ساتھ ہی میری نظر گئی, میں نے کہا انہوں نے تو ایکٹ بھی بنا دیے ہیں اور اس کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے. میں نے جج صاحب کے سامنے ایکٹ دوبارہ پڑھے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ آپ امینڈ کر کے واپس آئے, ایکٹ بھی امینڈ کروائے, کیونکہ انہوں نے اس کا اوریجن وہی آرٹیکل 31 دیا ہوا ہے, وہی دیا ہوا تھا. اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرپریٹیشن کورٹ سے ہی چاہیے تھی نا, تو آج تک ہوئی نہیں تھی. تو جج صاحب نہ کرے. اچھا اب جنرلی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو کے اور جو جوڈیشری ہے نا, وہ اوور ریچنگ پاورز وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں. لیجسلیٹر کا کام ہے لا بنانا اور ان کا کام ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. لیکن وہ کام ایسا تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے جس سے بھی پرمیشن لینی ہے, آپ نے جیسے بھی اس کو کرنا ہے, یہ امینڈ کر کے آپ آئیں تو ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. تو سر یہ بہت کم ہوتا ہے مطلب اس طرح کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اندر یہ امینڈ ہوا ایکٹ. اچھا 2021 کا وہ آپ نکال کے دیکھیں, اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے, جو کہ جس کا بتا رہا ہوں افیکٹو میں تھا. میں کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے یہ چیز تو ٹھیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا کہ اسلامیات اب الگ سبجیکٹ ہے اور ٹیچنگ آف ہولی قرآن اب الگ سبجیکٹ. اچھا کلیئرٹی قانون میں آ گئی, اینڈ آ گیا. اور سر دیکھیں جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے ابھی تک یہ سب سے بڑی کنفیوژن تھی. بالکل سب سے بڑی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ ایک پروسیس تھا, اب انہوں نے غلطی کی, ان کی غلطی سے یہ چیز سامنے آئی. ادروائز یہ جب میں پوری ریسرچ کر کے بھی پہنچا تھا تو یہ پوائنٹ شاید میرے پاس کورٹ میں جانے سے پہلے نہیں تھا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ نا آپ کے ذہن میں خیال آنا, تجسس پیدا ہونا, اور آپ ہی کے ذہن میں کیوں آنا, مطلب یو بینگ اے لائر, پھر آپ کے والدین کا آپ کو قرآن مجید حفظ کرانا, تو یہ میرے خیال میں کڑیاں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اینڈ ناؤ دا جرنی از فردر, یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ از گائیڈنگ یو آگے. اچھا تو یہ آپ کو تو وہ کورٹ میں کلیئرٹی ہے, انہوں نے اس کو امینڈ کیا. امینڈ کرنے کے بعد کورٹ میں آئے اور آ کے سارے سیکرٹریز کہتے ہیں انکلوڈنگ ایڈوکیٹ جنرل کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے, تو اب ہم اس کو اگلے اکیڈیمک ایئر سے پڑھائیں گے. اچھا تو اس کیس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈسمس کر دیا جائے, تو یا اس کو فائنلی کنکلوڈ کر دیا جائے. بٹ جج صاحب جو ان سے ہی واز ویری کائنڈ انف, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ انہوں نے نہیں کرنا. جج صاحب نے کہا سارے سیکرٹریز انڈر ٹیکنگ نے. اچھا, اور اس آرڈر کے اندر, لاہور کے اس آرڈر کے اندر جج صاحب نے ان کی انڈر ٹیکنگ کو ریپروڈیوس کروایا. اچھا, اور پھر آرڈر پاس کیا تاکہ یہ نہ پڑھائیں تو انسانوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ. ایسے آرڈر ہوا. اور پھر وہ جو اکیڈیمک ایئر سٹارٹ ہوا تب سے لے کر اب 2026 آ گیا, پاکستان کے مطلب پنجاب کے گریڈ 1 to 5 ناظرہ 6 to 20 ٹرانسلیشن ہر پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکول ویدر سے HSN کالج, LGS لکاس اور اینی اسکول ان لاہور اسلام سوری پنجاب, ہر جگہ پہ پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اب تھینک یو ویری مچ فار دس کریڈٹ, لوگوں نے مجھے یہی کہنا شروع کیا جی بڑا اچھا کام کر دیے وہ. لیکن میری یہ جرنی تھی, مجھے سمجھ آئی کہ یار اب میں انٹر ہو گیا ہوں اور یہ کام بہت پڑا ہوا ہے, یہ صرف 5% ہوا ہے. بالکل صحیح. سو دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہو گیا تھا پروونشل سبجیکٹ, تو مجھے اب جانا پڑنا تھا. میری جورسڈکشن جو سی تھی وہ پروونشل ہائی کورٹس تھی. اور ابھی آپ نے پنجاب کو صرف پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ, اور ابھی باقی کے سارے پڑھے میں اسلام آباد, سندھ, بلوچستان, اور یہ 6 سالوں میں ساروں کو کور کیا. وہ والی جرنی پہ پھر آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بالکل. سو سیکنڈلی واٹ ہیپنڈ واز کہ اچھا اس سے پہلے پھر اللہ نے جو آپ نے کہا نا کڑی کنیکٹ کرتا ہے, ہوئے جب میں واپس آیا تھا نا پاکستان, تو میں نے نا پاکستان کی
ٹاپ 3 لا فرمز میں کام کیا. وہ مجھے کبھی کراچی گھماتے تھے, کبھی اسلام آباد گھماتے تھے, کبھی پشاور. اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب یہ قرآن پاک والی جرنی شروع کی نا, یہ تو میرا اپنا کیس تھا, ٹھیک ہے, میں نے خود سے پریکٹس کر رہا تھا, تب میں اپنی لا فرم تھی, تو مجھے کسی صوبے میں جانا ایسے مذاق لگتا تھا کہ میں ایسے اٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا, کیونکہ میری ان سے ایکوینٹنس تھی, مجھے پتا تھا وہاں کا اسٹائل کیا ہے, وہاں پہ ججز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو مجھے کوئی مسئلہ ہے, میں اسلام آباد چلا گیا. میں نے اسلام آباد کے اندر جا کے یہی والا کیس فائل کیا, کیونکہ وہاں پہ ایکٹ ہمارے سے پہلے آیا ہوا تھا, پنجاب سے پہلے. تو وہاں پر بھی یہی ہوا, ڈسمس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیس ہی نہیں بنا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے وہی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو پنجاب میں نے پروسیس فالو کیا ہے, مجھے یہاں پر بھی اب کرنا پڑے گا. میں نے کیا, لکیلی ایکسیپٹ ہو گیا کیس. اچھا. جب وہ ایکسیپٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے اس اسپیڈ سے تو نہیں اس کو چلایا جس طرح پنجاب میں تھا, لیکن نوٹسز کر دیے ساروں کو اور کہا کہ آ کے بتائیں آپ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. وہ ساری جرنی 4 سال چلتی رہی. پھر اس کے بعد جا کے آرڈر آیا, میں اس طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن بیچ میں 4 سالوں میں اور کیا ہوا. دین آئی ریئلائز کہ یار اس کے بعد تو اب کے پی میں بھی کرنا پڑے گا. پھر پشاور ہائی کورٹ میں کیا, ٹیم پوری آرگنائز کی کے پی میں, جو سا انہوں نے آئے, انہوں نے کہا کہ جی اس کی ضرورت نہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, کب پڑھا رہے ہیں, اس کو سمجھاتے پورا 2.5 سال لگ گیا. جب آرڈر آیا, ادھر سے آرڈر یہ آیا کہ یہ لوگ پڑھا رہے ہیں اس لیے اس کیس کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ پڑھا رہے ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں, ہم اپنا کیس وڈرا کر لیتے ہیں, ہمیں کوئی بس, ہم نے آرڈر لے لیا وہاں سے. اس کے بعد جو ان سے ہم پہنچے بلوچستان. بلوچستان کے اندر جب عدالت میں گئے تو انہوں نے کہا بھائی ایکٹ ہی نہیں موجود ہے, ہم کیسے بنا دیں, ہم کیسے آرڈر دے دیں آپ کو, ایکٹ قانون ہی نہیں بنا ہوا. اچھا, مطلب اب آرٹیکل 31 کی صوبے اسلام آباد میں, پنجاب میں اور کے پی میں ایکٹ کے پی نے تو اڈاپٹ کر لیا تھا اسلام آباد والا. اچھا, انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اوکے. بات ادھر تو قانون ہی نہیں تھا, جب سے پاکستان بنے تب سے لے کے آج تک آرٹیکل 31 کی ذمہ داری انہوں نے نہیں پوری کی تھی. اچھا, بٹ جج صاحب واز ویری کائنڈ انف. انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں بنا تو یہ جو باقی صوبوں سے ہو کے آئے ہیں ان کے ایکٹس بھی لائیں, ان کے آرڈرز بھی لائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی 96-97% مسلمان ہے, ایک صوبہ کہہ رہے ہم پڑھیں گے, ایک صوبہ کہتے نہیں پڑھیں گے. بنائیں قانون. بالکل ٹھیک ہے. قانون بننا شروع ہو گیا. اچھا, ہوا کیا, 2024 کے اندر قانون بنا بھی اور اس کے رولز بھی بنے, اور اب وہاں بڑھایا بھی جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں پھر ہم سندھ میں بھی گئے. سندھ نے ایگزیکٹ آرگومنٹ یہی دیا کہ یہ پالیسی میکر کا کام ہے, یہ لیجسلیٹر کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جائیں. اب سندھ میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور سندھ میں ہی بیٹھ کے ایک دفعہ کنسنسس بھی ہوا تھا, اور وہاں سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ بھی قانون موجود نہیں, اور وہاں پہ بھی کورٹ نے ہمیں انٹرٹین نہیں کیا. اچھا. اب اسلام آباد سے جو آرڈر آیا, اسلام آباد میں بھی آ کے پروونشل فیڈرل گورنمنٹ نے, منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے آ کے ایک کتابیں دی. وہ کتابیں جج صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ جی ہم تو پڑھا رہے ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے کیا کیا کہ ان کتابوں کے جو انڈیکس تھا اس کو ریپروڈیوس کیا ججمنٹ کے اندر, اور نیچے لکھا کہ ساری زبانوں میں چھپ گئی ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں, اور وہ فائنل آرڈر دے دیا. اچھا, اب سارے صوبوں کے آرڈرز میں نے اکٹھے کیے, ساروں کے ایکٹ سے اکٹھے کیے, تو ساروں میں ڈسکریپنسی تھی. اچھا ٹھیک ہے, آرڈرز بھی الگ الگ تھے ساروں کے. اچھا, ان سے کیوں سندھ میں تو تھا ہی نہیں نا, انہوں نے کہا جائیں آپ, اور انہوں نے بنایا بھی نہیں. انہوں نے بنایا نہیں, لیکن آرڈر دے دیا نا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے پاس تو آرڈر آ گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب پوائنٹ ایک ہی آرٹیکل 31 جو کانسٹیٹیوشن سے آ رہا ہے, جو سارے صوبوں نے کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر ان کی رائے یہ ہے اور ان کی یہ, وہ ساری میرے پاس تھی. باقی سب نے بنا لیا. نہیں, بلوچستان نے بنا لیا, ہمارے کیس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو پہلے سے موجود تھا, پنجاب والا اور اسلام آباد والا. ٹھیک ہے. اور جو سندھ والا ہے وہ آج بھی نہیں ہے. اچھا. یس. اچھا, اب یہ اس وقت ہمیں بہت برا لگا سر, سندھ سے ہمیں آرڈر نہیں ملا, اور بڑی, لیکن سر سندھ کے آرڈر نہ ملنا سب سے بڑا پوائنٹ بن گیا کہ وی کوڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ. سر میں نے سارا کچھ اکٹھا کیا, میں سپریم کورٹ چلا گیا. اچھا. یس, آئی فائلڈ اے کیس. ٹھیک ہے. اب سپریم کورٹ میں جب میں نے کیس فائل کیا, سارے آرڈر ساتھ لگائے, ساری ڈسکرپنسیز فائنڈ آؤٹ کی, اسی جرنی میں مجھے ایک اور چیز بھی مل گئی, اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ وہ الارمنگ بھی ہے. سر پاکستان کے اندر نا جو مینلی اگر آپ دیکھیں, آپ کو اور قانون بھی ملیں گے, لیکن جو مینلی قانون ہے آرٹیکل 31 کے انڈر بھی, وہ ہے ایک سر کہ آپ نے ٹیچنگ آف ہولی قرآن, اور سیکنڈ ہے آپ کا پبلیکیشن آف ہولی قرآن. ٹھیک ہے سر, پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ. اوکے. یہ 2 ملیں گے آپ. اب 18ویں ترمیم کے بعد بھائی آپ صوبے جو ہیں ان کو اپنا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے معاملے میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کیسے دے سکتے ہیں, انہوں نے یہ بھی دے دیا. اوکے. یس. اچھا, مطلب اب
جو printing and publishing of Holy Quran है, سارے that has also become a provincial subject. Yes. It is no more a federal subject. Yes. Okay. Absolutely. اب جو پنجاب کا سر پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم آن لائن قرآن کے مسودے اور ٹرانسلیشن کو گارڈ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں آج کل سب آن لائن قرآن پڑھ. ہاں زیادہ تر ہمارے بچے ایون بزرگ بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا ویسے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ قرآن مجید لے کے آئیں اور کھولیں وہ اپلیکیشن کھولتے ہیں اور وہیں سے جو سورہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں وہاں سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر سارے آن لائن قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے قانون بھی یہی بنایا کہ آن لائن قرآن کو اگر کوئی کوشش بھی کرے گا چینج کرنے کی تو ہم اس کے لیے سزائیں بھی بنائیں گے, اس کو سزا بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پنجاب نے کر لیا کہ قانون چاہے قرآن مجید پبلش ہو رہا ہے کاغذ پہ چاہے آن لائن, اس کے کسٹوڈین گورنمنٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے, یہ کریں گے اور اس کے لیے انہیں سزائیں بھی بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی سب سائلنٹ. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتائی. اب ٹیچنگ آف ہولی قرآن پہ آتے ہیں کیونکہ ایکٹس کی بات ہو رہی ہے. میں تو سر قانون دان ہوں تو میں قانون پہ بات کروں گا. ریلیجن سے ریلیٹڈ دے وڈ انڈرسٹینڈ جو اتھارٹیز ہیں. اب جو سر ٹیچنگ آف ہولی قرآن ہے نا, اس کے رولز بھی بنائے ہیں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا 2D نکالیں نا سر, آپ اس میں دیکھیں گے ان رولز کے اندر 2D میں لکھا ہوا ہے کہ سارے فقوں کا کنسنسس کا ورڈ یوز کیا کہ سارے فقوں کا اتحاد جہاں پر ہوگا جس کنسنسس کے جس ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کے اوپر وہ اسکولز میں پڑھائی جائے گی. اچھا, اب ہم تمام صوبوں سے تو آئے, ہائی کورٹس کے بھی چکر لگے, تو سپریم کورٹ کیسے جانا ہوا؟ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سر وہ یہ تھا کہ جو سارے ایکٹس تھے اور آرڈرس تھے ان میں ڈسکریپنسیز تھیں, تو ان ساروں کو فائنڈ آؤٹ کر کے پھر جو بیسٹ ایونیو ہمارے پاس تھا وہ سپریم کورٹ ہی تھا. تو ہوا یہ کہ میں نے سپریم کورٹ کے اندر پھر کیس فائل کیا اور اس کا ٹائٹل جو سا تھا وہ میرے نام سے ہی تھا, ملک انیک علی کھٹانا ورسز فیڈرل گورنمنٹ تھا. اور وہ بھی یہی ہوا کہ جب نے پہلی دفعہ فائل کیا تو وہ ڈسمس ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ صوبوں سے آرڈر لے چکے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کی چیزیں چل رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ لوگ پڑھا بھی رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو اس کیس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اب سارے پروونشل ہائی کورٹس کے اندر کیونکہ پریکٹس کر کے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اپیل اس کی بھی کرنی پڑے گی, تو میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہی کیا. تو جو سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے وہ چیمبر اپیل ہوتی ہے, اور چیمبر اپیل کے اندر تب تھا کہ جو میرا کیس لگا وہ لگا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے. تو چیمبر اپیل میں ہوتا ہی ہے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے بیچ میں ٹیبل ہوتا ہے اور چیف جسٹس آپ یا جو بھی جج صاحب ہیں تو وہ آپ اور 1-on-1 بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سیکرٹری بس ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میرا کیس ایسے ہی تھا, میں ان کے سامنے گیا, انہوں نے پہلے سے ساری میری فائل پڑھی ہوئی تھی, ایک ایک چیز کو سمجھا ہوا تھا. اچھا. جو آبجیکشنس تھی وہ یہی تھی کہ اور صوبوں سے آرڈر لے لیا اور یہ سب کچھ. تو میں نے پھر ان کو کنونس کیا اس چیز پہ, ایک ایک آرڈر دکھایا, ایک ایک ایکٹ دکھایا اور بتایا کہ اس میں ڈسکریپنسیز دیکھے ہیں. تو ہر صوبہ اس کو اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ساری چیز ہوئی ہے تو ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے. ان کو بالکل چیز سمجھ آ گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے انیک 2 خدشات ہیں اس سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ جو ان سے اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو, تو وہ انتشار زیادہ ہوگا فرقوں میں اور لوگوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ جو سی ہے وہ بھی انوالو ہے, کیونکہ 2 ایکٹس ہیں تم ان کی بات کر رہے ہو اور وہ آرٹیکل 31 سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کے اندر بھی کیونکہ یہ بہت نوبل کاز ہے تو اس کے اندر اس کو بڑے دھیان کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے, تو اس میں بھی لوگ لڑیں گے کہ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ جو سی ہے وہ کس طرح سے ہوگی. تو میں نے جو جواب دیا سر کو وہ یہ تھا کہ میں نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پرابلمس ہیں, لیکن یہ جو قانون ہے یہ میرے تو پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے, اور ہم جب سے پاکستان بنے تب سے لے کر ابھی تک انہی خدشات کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں کر سکے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی اس کے اوپر, قانونی ڈیولپمنٹ. بالکل صحیح بات. تو ہمیں اب کچھ تو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. تو انہوں نے مجھے اسمائل دی اور انہوں نے کہا ایکسیپٹ یور کیس, اور ایکسیپٹ کر لیا میرا کیس. اور ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ جتنی تیاری کی ہے ابھی تمہیں اس سے زیادہ کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ فارم ہو چکا ہوا تھا تب. اچھا. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر 7 ججز ہوتے ہیں, دا موسٹ سینئر ود دا چیف جسٹس. اچھا, ناؤ یو آر ورکنگ فار ا چینج ان دا کانسٹیٹیوشن. Not change in the constitution but implementation of the article of the constitution. Okay. Article 31. اس کی implementation جو ہے وہ اب آپ کو constitutional bench کے سامنے جانا پڑے. Yes. سو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جو ان سے ہے, جب میں گیا تو 7 ممبر تھے اس میں, اور اس میں سب سے اچھی جو بات تھی سندھ, بلوچستان, کے پی, مطلب ہر پروونس سے آپ کو ججز بیٹھے ہوئے تھے. تو دے کوڈ آلسو کنیکٹ کہ ہم نے بھی بچپن میں پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو اگر آپ اچھا پھر جو آرگومنٹس ہوئے پھر سارے اخباروں میں, نیشنل نیوز پیپر میں رپورٹ بھی ہوئے, تو سارے ججز نے اپنے اپنے صوبوں کا بتایا کہ میں نے پڑھا ہے, میں نے نہیں پڑھا, بچپن میں نے عربی پڑھی تھی. کیونکہ
اب یہ ٹرانسفارمیشن تھی, کنفیوژن تھی جس نے جو کلیئر ہوتی ہوئی آ رہی تھی, لیکن ابھی تک سپریم کورٹ میں کے سامنے وہ ساری چیزیں آرگیو نہیں ہوئی تھی جو پروونشل کورٹس میں ہو چکی ہوئی تھی. تو ان کے جو سارے کویشچنس تھے وہ میں پہلے کیٹر کر چکا تھا, مجھے پتا تھا کویشچنس کون سے آنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے وہ اچھا اب سپریم کورٹ میں اگر آپ کو وہاں پر 1 منٹ ملتا ہے تو سپریم کورٹ میں شاید آپ کو 10 سیکنڈس بھی نہیں ملتے ہیں. وہ تھا سر اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی, مجھے 17 منٹ ملے اس دن. اچھا. میرے سارے آرگومنٹس رپورٹ ہوئے. اینڈ آئی ایم ویری ینگ سپریم کورٹ کے لیے, ٹھیک ہے سر. ان 17 منٹوں کے اندر جو کویشچنس تھے وہ یہ نہیں تھے کہ انیک فیکچولی یا اسکالر کی ایک رائے کیا ہوتی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. نو, اٹ واز لائک کہ انیک قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے, اور میں نے ان کو 17 منٹ کے اندر سارے جواب قانون سے دیے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ قانون میں نے نہیں بنایا, لیکن جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا واقعی یہ جو باتیں ساری کر رہے ہیں یہ تو ساری قانون کے اندر ہے. اور پھر جج صاحب جو ان سے ہیں, جب کوئی بھی کیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ویریفائی کرتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے ہم اسسٹ کریں کہ سر یہ چیز اس فائل میں اس جگہ پہ ہے, یہ ایکٹ ہے, یہ رولس ہے. وہ جب سارا کیا, سارا کرنے کے بعد جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی پرسنل رائے نہیں ہے, یہ قانون یہ کہتا ہے, اور یہ ہمیں, اور اس کے اوپر کام بھی اتنا کر چکی ہے صوبے, یا تو انہوں نے کبھی کیا نہ, پالیسی نہ بنی, سب ہو چکا ہے. لیکن اب ایک میکینیکل ایشو واقعی آ رہا ہے کہ یونیفارمٹی نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے اس وقت جب ساری چیزیں سمجھ آ گئی, سارے ججز سیٹسفائڈ ہو گئے, اور اٹ واز ویری گڈ کہ ان ساروں کو ایک ہی پیج پہ آ گئے. ایک ہی پیج پہ آئے, تو انہوں نے سب سے پہلا آرڈر یہ کیا کہ ہمیں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے اس کو نوٹسز کریں اور عدالت میں بلائیں. سارے صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل جو ان سے ہیں ان کو بھی نوٹسز کریں اور بلائیں, اور گورنمنٹ سے رپلائی سبمٹ کریں. اب ہوا یہ کہ اس کی اب جنرلی سپریم کورٹ میں بیکاز بہت سارا کام ہوتا ہے, تو وہاں پر سر جو لسٹ ہے کیسز ہیں وہ بہت لیٹ آتے ہیں. یہ لکیلی بہت جلدی کیس لگ گیا. جب یہ لگا پھر دوسری دفعہ میں کورٹ میں گیا, تو کورٹ کے اندر اب باقی صوبوں نے رپلائی جمع کروائے, لیکن سندھ کے پاس ایکٹ ہی نہیں بنا ہوا, تو وہ کیا جمع کرواتے. لیکن باقی بھی جو رپلائز تھے وہ بھی بہت اچھے تھے, اور اب جنہوں نے رپلائز جمع کروائے تھے انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ یہ کیس لے کر کون آیا. اب جب وہ لے کر آئے, انہوں نے آرڈر ساتھ لگائے ہوئے ہائی کورٹ کے, اور ساتھ انہوں نے ایکٹس لگائے ہوئے. اب یہ ساری چیزیں ہم کورٹ کے تھرو کروا کے میں آیا ہوا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ وہ لے کر آ رہے ہیں جو میں نے کورٹ میں ایفرٹ کیا اور ان کے پاس آئے اور اب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. ویری گڈ, کریں. کیونکہ میں اس چیز پہ باریکی سے کام کر رہا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارے کر لیں, اس کے بعد میرا ایک ناک آؤٹ کویشچن ہوگا. تو ان ساروں نے یہی کیا, اور سندھ نے بڑے اچھے طریقے سے آگے بتا دیا کہ سر ہم تو سر یہ دیکھے کام کرا رہے ہیں سر, سارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, گریڈ 1 to 5 ناظر ہیں, 6 to 12 ٹرانسلیشن, سر اس کیس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے جج صاحب سے کہا, اور کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ سر اگر کوئی بھی ایک صوبہ ڈیٹ لے لینا تو وہ پھر اب میری باری نہیں آئے گی, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ویٹ کریں, ان کا آئے گا پھر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ایشو اتنا امپورٹنٹ تھا, اور اگر وہ صوبہ رپلائی جمع بھی کروا دیتا تھا تو مجھے پتہ ہے فیکچوئل گراؤنڈ ادھر ریالٹی کیا ہے, آپ جو مرضی جمع کروا دیں, پروسیس تو یہاں پر اڑا رہے گا. اور اگر کیس کی دوبارہ ہیئرنگ اتنی لیٹ آئے گی, اور تب بھی آ کے اب اگر غلط رپلائی جمع کرا دیں گے تو سر یہ جرنی تو آگے نہیں چلے گی نا. اینی وے یہ تو میں اپنے آپ سے سوچ رہا تھا, جس کے اوپر میں نے بینچ سے پرمیشن لی کہ آئی ووڈ لائک ٹو سبمٹ سم تھنگ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پوز اے کویسچن ٹو دی اوپوننٹس. انہوں نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, انہوں نے ایفیڈیوٹ کے ساتھ آپ کو رپلائی سبمٹ کیے, ہم مان لیتے ہیں. اب میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے اس کے رولز کے اندر, اور رولز میں 2D میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ پڑھانا ہے ترجمہ جو سارے فقوں کا کنسنسس ہوا ہو, تو ان کو کہ اس کنسنسس کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کروا دے بس. اچھا. اینڈ دے ور ناکڈ آؤٹ. اچھا. وائی؟ بیکاز اٹ واز ناٹ دیئر, دے ور لائنگ. اس وقت جج صاحب کو یہ چیز سمجھ آئی, اور انہوں نے پھر ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی. نوٹیفیکیشن تو کبھی تھا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کسی کے پاس, تو انہوں نے پھر ٹائم لے لیا, اور تب سے لے کر ابھی تک پھر وہ کیس ابھی فکس نہیں ہوا ہے. اور اب جو ان سا ہے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن دینا ہے. اچھا کنسنسس کے بعد پھر اب جو امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر اب سر ایک تو چیز ہے, دیکھیں کورٹ کام کرتی ہے انسٹیٹیوشنس کی مدد سے, ان کو ڈائریکشن دیتی ہے, وہ کام کرتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں, پیچھے پالیسی ہوتی ہے, ساری چیزیں ویسے چل رہی ہوتی ہے, پورا میکینزم ہے. پہلے میں کام کر رہا تھا سر صرف اور صرف کورٹ میں, کیونکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کیونکہ میں صرف کورٹ میں کیوں کر رہا تھا, میں کسی سے نہیں مل رہا تھا, ایون کوئی پوڈ کاسٹ بھی نہیں کر رہا تھا 6 سال کی جرنی میں. اس کی وجہ کیا تھی, اور مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. جب وکالت کرنا شروع ہوئی تو آئیڈیا ہوا کہ سر جب میں نے دیکھا یار میں نے کیا کیا ہے, میری ایک سوچ تھی, ٹھیک ہے میں نے ڈرافٹ کیا ہے, میں نے جا کے آرگیو کیا ہے, اور آرگیو کرنے سے اتنا بڑا افیکٹ آ گیا کہ بھائی پورے پنجاب, اب میں کسی شادی پہ جا رہا ہوں, میرے گھر پہ بچے آ رہے ہیں,
تو بچے مجھے یہ نہیں کہہ رہے انہیں بڑا اچھا کہہ رہے ہیں بڑا خراب کیا, ایک سبجیکٹ اور آ گیا. بٹ ناؤ پھر مجھے یہ لگا کہ یار جس دن یہ کام ہوا تھا, قانون آیا تھا, جس دن صبح بچے اٹھے تھے, تو اس کیس کا امپیکٹ واز لارجر دین مائی ایکسپیکٹیشن. آف کورس. پھر اس کے بعد جب دوسرے صوبوں میں ہوا, اب اس کا یہ ہونا شروع ہوا یار, نہ کوئی جلسہ کیا, نہ کسی سے کوئی بدتمیزی کی, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن کی, نہ کسی سے کوئی ریکویسٹ کی, نہ جج صاحب کو جا کے کہا کہ جی بڑا نیک کام ہے آپ بیک ڈور پلیز سمجھے, نہیں, سمپل کیس فائل کیا, آرڈر ہوا, اور اس کا امپیکٹ بہت ہیوی تھا. تو میں نے کہا بھائی یہی کرتے ہیں جو آتے ہیں, ادھر ادھر جا کے لوگوں سے کیوں ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کورٹ سمجھ رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات. امپیکٹ بہت ہیوی تھا, وہ والی ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو ساری جرنی ہے, اس جرنی کے اندر مجھے ریئلائز ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس, کہ لوگوں کو لگ رہا ہے, اب کیونکہ ہوا یہ کہ سر جرنی میں نا تھوڑی بہت ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتا رہتا تھا, میں نے یہاں پہ یہ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ کر رہا تھا, کہ لوگوں کو پتا. اچھا جو کامنٹس آتے تھے نا نیچے, میں ہنس رہا ہوتا تھا کہ ان کو لگ رہا ہوتا تھا یہ میری خواہش ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کو بتانا کہ سر یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کے سارے قانون موجود ہیں, اور اب بھی جو قانون موجود ہے وہ میں نے نہیں بنائے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز ایک منٹ کے لیے بات کرتے ہیں کنسنسس آف دا ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن. This is what the law demands. This is not my personal wish. So if someone comments کہ اے نہیں ہو سکتا, یہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ بھائی میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ میں نہیں چاہ رہا, یہ آپ سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. میں لائر ہوں, میں اپنے میکینکس پورے کر رہا ہوں لا کے, اور قانون جو بنا ہوا ہے اس کو بنانے کے پیچھے بھی سر میجورٹی ہوتی ہے جو اس کو پاس کرتی ہے, تو آپ لوگ ہی چاہتے ہیں یہ ہو. تو اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر دین آئی ریئلائز کہ اب جو ہمیں 3 کام کرنے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. اویئرنیس آف کورس اٹ از دیئر. سارے صوبے جو ہے نا سر, ان کے جو ایکٹ ہیں جو وکیل کا کرنے کا کام ہے, ان کے ایکٹس کی ڈسکریپنسیز کو ختم کر کے یونیفارمٹی لانی ہے, اور خاص طور پہ ٹیچنگ اینڈ پبلشنگ. کیونکہ دیکھیں یہ جو پڑھایا جائے گا نا اب اسکولز میں, جو گریڈ 1 to 5 نازل 6 to 12 ٹرانسلیشن ہے, سر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ کوئی اور پڑھا رہا ہے دوسرا کوئی اور پڑھائے. یونیفارمٹی سے پورا پاکستان کا اسکول, گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو, وہ ایک ہی پڑھے گا تاکہ انتشار نہیں ہو, بچے لڑیں نہیں آپس میں. یہ فقوں والا مسئلہ نہیں ہے, اور ان کے بڑوں نے ہی کنسنسس کیا ہوا ہے, اور یہ قانون بھی یہی کہتا ہے. پہلی چیز تو قانون کو یونیفارمٹی میں لے کے آنا ضروری ہے. دوسری چیز, کنسنسس رائٹ طریقے سے لیگل فریم ورک کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. 2018 میں بھی سر ایک کاوش ہوئی تھی, اس کو نوٹیفائی نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, اور اس کے اندر جو سے لیگل فریم ورک جو اسٹرکچر ہے اٹ واز ناٹ رائٹ, جس کی وجہ سے جنہوں نے کنسنسس کیا تھا انہوں نے 6 سالوں کے بعد یا 5 سالوں کے بعد آ کے کہا کہ جی اسی نہیں اس کنسنسس نو مندے, وی آر سوری. اچھا اب ہوا کیا, آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو اب آپ, اچھا یہ قانون ہے, میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن, پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس از اے تھن لائن بٹوین لا اینڈ ریلیجن. وہ اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ٹو سرٹن پوائنٹ, بٹ جب ہم اس کو سمجھنا ہے تو دونوں کو الگ الگ سمجھنا اور پھر کنیکٹ کرنا ہے. جب دونوں کو الگ نہیں سمجھیں گے تو کنیکٹ نہیں کر سکیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اب جو لا ہے نا سر, لا کے اندر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو کنسنسس والا پارٹ ہے یہ ہونا تھا تھرو گورنمنٹ, جہاں پر ان کے پاس پاور ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا فقہ کے تھرو. اب فقہ کی جو اپنی سر ہے نا ڈیفینیشن, آپ کو پاکستان کے قانون میں نہیں ملتی, لیکن ریکگنیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ورڈز ہیں, اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ میں ڈیفائن کر دوں ٹیچنگ آف ہولی قرآن کیا ہے, وہ میں نے کر دیا ایکٹ میں, صحیح ہے. اور اس کے اندر جب وہ ڈیفائن کیا تو بتا دیا گریڈ 1 to 5 اور 6 to 12 بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ٹیچنگ آف ہولی قرآن واٹ اٹ از, تو اسے بتایا کہ بھائی ناظرہ اینڈ ٹرانسلیشن, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفائن کیا, 2 ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہو گئی سر, اس کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں اس چیز کے. اب اسی طریقے سے جو فقہ ہے نا سر, فقہ کی اٹ سیلف کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے قانون کے اندر, ریکگنیشن ہے تھرو ڈفرینٹ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سنی فقہ ہوگا, اہل تشیع ہوں گے, اس طرح کے فقے ہیں سر. وہ لکھا, یہ نہیں لکھا, مطلب ڈفرنٹ, اچھا ورڈ مینشن کیا ہوا ہے کہ فقہ ہے, موجود ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا ہوا کہ فقہ کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ. کون ایک فقہ سے ہوگا, کون دوسرے فقہ سے ہوگا, یہ ڈیفینیشن. دیکھیں سر, وہ تو جو بھی فقہ ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں, آپ کسی کو نہیں روک سکتے ہیں, اس کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ کہیں نا کہ فقہ کو ڈیفائن کیا گیا, جیسے ٹیچنگ آف ہولی قرآن کو ڈیفائن کیا, اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, جب ڈیفائن نہیں کیا گیا تو سر کوئی باڈی بھی نہیں بنائی گئی, اور اگر کوئی بن رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس کی لیگل بیکنگ کوئی نہیں ہے. یہ سمجھے, یہ میں قانونی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ کنسنسس کرتے ہیں
تو سر مورلی ریلیجسلی وی آر ود دیم, لیگلی وی کین ناٹ, کیونکہ ان کے پاس پاور ہی نہیں دی نا. اب سمجھنے کی بات کیا ہے, کیونکہ میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, پھر پریزنٹیشنز, اب تو پورے پاکستان میں ہر بندے کو سمجھایا ہے, دکھایا ہے, پھر سمجھ آئی ہے لوگوں کو, اور ایون پروونشل گورنمنٹس کو بھی, کہ سر جو قانون کے اندر پاور ہے نا کانسٹیٹیوشن میں, وہ ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس, اسلامک وہ جو اسلامک نظریاتی کاؤنسل یس سر, اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے, اب وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے سارے فقہ کی, اور وہ جب یہ کنسنسس کریں گے اور وہ جب اپروو کرے گی گورنمنٹ, تو وہ سر پوری زندگی کے لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ دیٹ بیکمز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, یس, اور وہ ایک چیز ریکمینڈ کر کے دے گی. تو میں اب ہم ناؤ ویئر وی آر, وہ یہ ہے کہ پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے پروونسز ہیں ان کے جو ایکٹس ہیں ان میں جو ڈسکرپنسیز ہیں, جو چیزیں اس کو ہم نے ختم کر کے اور ایک آپ یونیفارمٹی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں تمام بچے ان کو قرآن مجید اور اس کا ترجمہ جس طریقے سے پڑھایا جائے اس طریقے میں کوئی فرق نہ ہو. پہلی چیز. بالکل. دوسری چیز پبلیکیشن ہے, کہ ظاہری بات ہے آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو وہ چیز کہیں پبلش ہوئی ہوگی, اور وہ پبلش کون کرے گا, اس کے اوپر اب ایک دوسری کاوش یہ سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ اس کے لیے یہ لازمی ہے, اور پبلیکیشن میں ڈسکرپنسیز نہ ہو, یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, اور یہ پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان خود یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ جس پہ تمام فقہ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو قانون بنا ہے وہ ڈیفائن یہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی فقہ کے لوگ ہیں وہ متفق ہوں گے ایک ترجمے پر. یس, کہ ہم اس ترجمے, تفسیر کی بات نہیں, تب بالکل بھی نہیں, ترجمے کی بات ہو. بالکل. اور اس ایک ترجمے کے اوپر سب کے سب دے ول, وہ جس کے اوپر وہ اگری کر جائیں گے, وہ ترجمہ پھر تمام سکولز میں پورے پاکستان میں پڑھایا جائے گا, وہی ترجمہ سب کو پڑھایا جائے گا. یس, اور آپ گھر میں جو مرضی ترجمہ پڑھیں, آپ گھر میں جو ہمارا مشن بالکل نہیں ہے کہ ہمارا مشن یہ بالکل نہیں ہے کہ باقی ترجموں کو ختم کیا جائے, بالکل ٹھیک, وہ آپ پڑھیں جو مرضی, لیکن اسکول میں یونیفارمٹی ہوگی تاکہ انتشار نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور سر ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا ود یور پرمیشن. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم نے اس کو کنٹینیوسلی گارڈ بھی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ آن لائن اسکرپٹ بھی ہے اور اب پبلیکیشن بھی ہے, تو فیڈرل سے جب یہ گارڈ ہوگا تو یونیفارمٹی رہے گی قانون میں بھی اور پڑھانے میں بھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پھر آن گوئنگ ہے. تو جس کے لیے اب ہم کاوشیں یہی کر رہے ہیں کہ فیڈرل لیول پہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. یہ سیریس تو سمجھے نا اس چیز کو پہلے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے دیکھیں یہ بیسک چیز ساری اسٹارٹ ہوئی تھی ایک چیز سے, وہ کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھنا ہے. اصل مقصد یہ تھا. سمجھنے کے ساتھ جب میں ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی تو سمجھ ہی آئی کہ اس کو سمجھانے کے لیے جتنے بھی کام کرنے ہیں, اسپیشلی جو یہاں تک پہنچتا ہے کہ جو ٹرانسلیشن دینی ہے وہ کسی نے نہیں کرنا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے جب سے پاکستان بنا ہے, تو انہوں نے پوری کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب بات دیکھیں, یہ میں اٹ از سچ, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے دیٹ ایٹ سچ اے ینگ ایج اینڈ ود دا بیک گراؤنڈ دیٹ یو ہیو, کہ ہوتا ہے بچے چھوٹی عمر میں باہر چلے جاتے ہیں, ویسٹرن کلچر, یو گیٹ انفلوئنسڈ ان ایوری تھنگ, بٹ اللہ ہیز مسٹیریس ویز, ہی گائیڈز یو, اور سم پیپل ہی چوزز کہ کوئی کام جو ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کروانا ہے, آئی بلیو دیٹ یو آر اے چوزن ون, اور اللہ نے بڑا احسان کیا ہوا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں قرآن کی, اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, اور پچھلے 1400 سال میں آپ قرآن مجید کی جتنے بھی نسخے نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو قرآن مجید کے متن میں کوئی اس میں ہیر پھیر دکھائی نہیں دے گا. تو جب ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ترجمے میں بہت سے لوگ پھر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں, جو کہ کچھ میں فٹ نوٹس آ جاتے ہیں, کچھ میں تفاسیر آ جاتی ہیں. تو جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح قرآن مجید ایک سٹینڈرڈ ہے عربک میں, اسی طرح کا ایک سٹینڈرڈ تمام فقہ جتنے بھی علماء ہیں وہ تمام ایک پیج پر آئیں, اور سب کے سب مل کے کہ ہاں جی یہ لٹرل ٹرانسلیشن جو اس کی بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے, جس میں کسی فقہ کی
کوئی اس کا کوئی ایکس ٹو گرائنڈ نہیں ہو, کوئی ایسی ایل انٹینشن نہیں ہو. اصل مقصد یہ ہو کہ یہ اس کی سمپلسٹ فارم ہے جو ہم نے بچوں کو سمجھانی ہے, اور اس کو سارے ایکسیپٹ کر لیں, اور کم از کم اسکولوں میں بچوں کو وہ ایک اسٹینڈرڈ ترجمہ آل اکراس پاکستان تمام بچوں کو پڑھا دیا جائے. دس از واٹ وی وانٹ. اور اس کا اصل جو پیچھے مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا کوئی الٹیریئر موٹیو ہے یا کسی اور کا کوئی الٹیریئر موٹیو ہے. جو اصل مقصد ہے نا, جو کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے, ہمارے بچوں کو اس بات کا علم ہو کہ قرآن مجید کیا ہے. آگے زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کہیں پر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بڑی ہاسٹائل ہے, اور لوگ بہت سے سوال کریں گے, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ آپ کو کویسچن کریں گے, آپ کے فیتھ کو کویسچن کریں گے. تو جب تک آپ کی بنیاد اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ نے کم از کم پڑھا تو ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی کسی, ایک تو ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وی ہیو بیکم سو اپولوجیٹک ٹو ایون ایکسیپٹ دیٹ وی آر مسلمز اور ٹو فالو اے پرٹیکولر لائن. اور بہت سے ہمارے لبرل دوست ہیں وہ اس بات پہ خفا ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنے لگے ہیں. بھائی ایک کوڈ آف لائف ہے, آپ مسلمان ہیں, اگلی جنریشن جس قسم کے حالات بن رہے ہیں دے ول فیس آپ سے 100 times more challenges and they need to be prepared for this. اس کے لیے قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا جو کوڈ آف لائف ہے ہر ایک مسلمان کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور یہ جو ایفرٹ ایڈوکیٹ انیت نے کی ہے, میرے خیال میں یہ سارے, میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کام کرواتے ہیں. وگرنہ آپ مجھے بتائیے آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی کو 5 منٹ دے سکے, اور آپ گزشتہ 6 سال سے یہ کیسز لڑ رہے ہیں, مختلف صوبوں میں جاتے ہیں, مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, کوئی آپ کو فنڈ نہیں کر رہا, کوئی آپ کو دھیلا نہیں دے رہا. اینڈ اٹ از جسٹ سم تھنگ بیکاز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک جستجو پیدا کر دی ہے کہ نہیں یہ چیز اس طریقے سے ہونی چاہیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کسی ایک ریلیجیس اینگل سے نہیں کر رہے, آپ اس چیز کو 2 وجوہات سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو ایک قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں, اس کے لیگل اسپیکٹس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ قانون یہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے. اور آپ کا پیچھے جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام بچوں کو ایک ہی طرح کا قرآن مجید وہ ایک ہی ترجمہ پڑھیں گے. اور یہ اس لحاظ سے بھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی حالیہ آپ دور دیکھیے تو ایران کی جنگ ہو رہی ہے, میں روز کور کرتا ہوں اور میں بتاتا بھی ہوں آپ کو کہ ایکچولی کیا عزائم ہیں لوگوں کے کہ فقوں کو دوسرے فقے سے لڑایا جائے. GCC کی میں بات کرتا ہوں, سنی شیعہ لوگ چاہتے ہیں فساد ہو, لوگ ایک دوسرے سے لڑیں. تو اگر جس طرح ہم قرآن کے اوپر متفق ہیں, اگر ہم اس کے ایک ترجمے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں سب کے سب, اور سب بچے وہ پڑھتے ہیں, باقی گھروں میں آپ جو مرضی ترجمہ پڑھیں, تفاسیر پڑھیں, آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ کے فقے کے مطابق آپ اس کو پڑھتے رہیں. لیکن میرے خیال میں اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور یہ ایز اے ریفرنس تمام صوبے, تمام جو فیڈرل ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ موجود ہو, اور کیونکہ یہ اب آن لائن بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور میں, اتنا فراڈ کا, فتنے کا, دجل کا دور ہے, آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوگا اور آپ کے بچے نے پڑھا بھی ہوگا. میرے خیال میں یہ زندگی آگے جب چلے گی, وہ when they go into their practical lives they will be able to understand Islam much better. وہ اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. ان کو کم از کم ترجمہ تو پتہ ہو اور وہ اس پر عمل کر سکیں گے, اس کو سمجھ سکیں گے, کسی کو سمجھا سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا. ان کو اسلام کو سمجھنے کے لیے, اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کسی تیسرے بندے پر ریلائی نہیں کرنا پڑے گا. ورڈ آف گاڈ بینگ ٹرانسلیٹڈ بائی دا مین ہو از کمیونیکیٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو اللہ نے آپ کو سمجھانا ہوگا, یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک ہے, وہ آپ کو اسی آیت سے وہ چیز سمجھا دے گا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. تو آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. دس از مائی ٹیک آن اٹ. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, حوصلہ دے کہ آپ یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور بیسٹ آف لک, بیسٹ وشز. اور ہاں, میں آئی وانٹ یو ٹو اگر کوئی آپ کا ایک میسج ہے لوگوں کے لیے, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے. ابھی آپ نے سر بہت پیاری بات کی, کیونکہ سوشل میڈیا کے زمانے ہے نا, کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو لوگ پہلے نیگیٹو ہوتے ہیں,
تو آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ایجنڈا اینڈ یہ وہ. ہاں اچھا میں نا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں تو آف کورس ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں سے, ایون ججز بھی ہیں کچھ, ان سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں جی ہم پوری زندگی یہ تو کہتے رہے کہ جی یہودی اور ان لوگوں نے سارے نان مسلم سے مل کے ہمیں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کس بندے نے قرآن آپ کے گھر پڑھا ہوا ہے, ٹرانسلیشن بھی پڑھی, روکا کس نے آپ کو کہ آپ نہ پڑھے؟ مطلب ٹھیک ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھو, پڑھیں, بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کنسنسس والا. سر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس وقت یہ کہے کہ بھائی قرآن پاک کے اوپر ساروں کو جڑنا چاہیے. آئی ڈونٹ سی اینی ون, کیونکہ لاجک بھی نہیں بنتا اس چیز کا. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ہوں بھی, لیکن جب یہ قانون کہہ رہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر ایک ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا اب یہ ایک ہونے کا, اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا سمجھنے والی یہی ہے کہ ان کے ایک ہونے سے پوری نیشن بدل رہی ہے. بالکل, کیونکہ وہ کنسنسس جب کریں گے تو بچے بھی آ کے کہیں گے کہ یار ہوگا بھائی ہم ساروں کا جو بھی ڈفرینسز ہیں, بٹ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اس میں ہم ایک ہیں. Are you getting my point? بالکل صحیح ہے. تو سر اس میں ایجنڈا ہے یا مجھے دوسری چیز ہر عام بندہ سوچے گھر بیٹھ کے کہ ہم آج سب کچھ بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, سر فوج میں جا رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اس سب کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے, اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں. سر اس کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیسک سوال کا جواب نہیں دے سکتے صرف کہ ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا, ہم دے ہی نہیں سکتے. سمپل سی بیسک سی بات ہے. اور اگر اس سے اتنے سالوں بعد بھی آپ نہیں نکلنا چاہتے ہیں تو سر یہ پھر کسی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ پھر آپ کے اپنے دماغ کا ایجنڈا, اور شاید آپ کی ہی وہ ڈائریکٹ انٹینشن اینڈ ول نہیں ہے کہ آپ جو ان سے اس چیز کو پورا کر سکیں. اور جو بالکل بیس لائن کویشچن ہے کسی بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ مجھے اگلے بندے کی زبان سمجھ آ رہی ہے تو میں ایکشنز کر رہا ہوں, ادروائز میں نہیں کر سکتا ہوں. بالکل درست بات ہے. اور بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ تو ایک تو یہ کہ ایک جو بیس لائن ہے نا, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ تو ہے ہی ہے, اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ایک منیمم بیس لائن ہو کہ جی ہم کو یہ سمجھ آ رہی ہے جو چیز. اینڈ جب یہ جو اگلی جنریشن ہے یہ سمجھے گی اور ایک ہی لیول کے اوپر اس طریقے سے کریں گے, میرے خیال میں شاید اس میں کچھ اختلافات بھی کم کرنے میں وقت تھوڑا اس میں مدد ملے گی. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از نیڈ آف دا آور ناؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائیں, آپ کو کامیابی عطا فرمائیں. اور بچوں کو میں کہوں گا کہ اگر ایک سبجیکٹ ایکسٹرا ہے تو آپ کو انیق بھائی کو کچھ زیادہ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از فار یور اون گڈ اینڈ ان ٹائمس ٹو کم یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ دس از فار یور بیٹرمنٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.